बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में नई हुकूमत क़याम में आ चुकी है और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब भी हो गए हैं और नेशनल असम्बली में जो उनकी पहली तकरीर थी, यकीनन उसमें मुआशी बहरान के हवाले से उन्होंने काफ़ी बातें की, उसके जो इक़दाम है उस हवाले से भी बातें की और उनका जो पहला दौरा रहा वो गवादर और फिर KPK में रहा। और उसकी वजह यह है कि हालिया बारिशों की वजह से गवादर में और KPK में बहुत तबाही हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए वहाँ पर तो उन्होंने यकीनन जो वहाँ पे जो जाबाक अफराद थे उनके लवाहिकीन में इमदाद फराहम की और जो ज़ख्मी थे उनको इमदाद फराहम किया, माली नुकसानात का तफसीली जायज़ा लिया। नाज़रीन, हालिया तूफ़ानी बारिशें जो है वो यकीनन क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है और इस वक्त दुनिया बशमुल पाकिस्तान मुज़रे माहौलियाती जो तब्दीली है उसके असरात की जद में है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त उन्होंने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया था, आलमी फोरम पर आवाज़ उठाई थी और अब भी उन्होंने यही बात की कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है और हमें आने वाली आफात के लिए तैयार रहना चाहिए। 2022 के सैलाब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब आलमी फोरम पर गए थे तो दुनिया ने उसे इंडोर्स तो किया था। यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो पाकिस्तान भी आए, उन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा भी किया और दुनिया को ये बावर कराया कि पाकिस्तान को इसका सख्त चैलेंज है और हमें इमदाद करनी चाहिए। और इन्हीं काविशों का नतीजा निकला कि COP28 और दीगर फोरम पर पाकिस्तान को डैमेजिंग फंड के हवाले से जो कुछ प्लेजेस थे उसके मिलने की यकीन दहानी कराई गई। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जो प्लेजेस हैं वो पूरे क्यों नहीं दिए गए, दुनिया अगर इस बात को इंडोर्स कर रही है तो पाकिस्तान को प्रायोरिटी बेसिस पर क्यों नहीं रखा जा रहा। पाकिस्तान जो कि मुआशी तौर पर एक कमज़ोर मुल्क है तो क्या उसके अपने पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी इस्तेदाद है कि वो उन तमाम चीज़ों का जायज़ा ले, इक़दामात करे। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो नई हुकूमत है क्लाइमेट चेंज पर उसकी तरजीहात क्या हैं और जो इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड क्या हो सकती हैं। पैनल का तारुफ करा दूं, इस स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद इकबाल साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपने तशरीफ़ लेकर आया। डॉक्टर गौहर अली माहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है क्लाइमेट में और साथ साथ हमें कुछ और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। सर, आपसे शुरू कर लेती हूँ गौहर साहब कि जिस तरह हम बात करें कि मुल्क में हर साल बारिशें नुकसान का बाइस बनती हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर गुजरते वक्त के साथ जो है ये आफात दुगनी होती जा रही है? हाँ, ये देखिए कि ये आफात दुगनी होती जा रही हैं और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये मज़ीद दुगनी होती जाएंगी। आपने अभी कहा कि पाकिस्तान जो है, शहबाज शरीफ ने भी कहा कि 10 ममालिक में हैं जो कि वल्नरेबल हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। और जर्मन वॉच की रिपोर्ट है, दूसरी पिछले 20 साल की रिपोर्ट से, 20-25 साल की रिपोर्ट के मुताबिक आपने 20-25 साल में देखा कि पाकिस्तान में जो है मुतअद्दिद बार सैलाब भी आए। 2010 में आया, 2011 में आया, हीट वेव्स आई कराची में, उसके अलावा 2020 में बड़ी कराची में रेनफॉल हुई थी और 2022 में आपने देखा कि ये फ्रिक्वेंट फेनोमेना जो हैं ये किस वजह से हुए कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो अमल दखल होता है वो टेम्परेचर का होता है और टेम्परेचर राइज जो होता है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन जो होती है एमिशन जितनी ज़्यादा बढ़ रही है तो वो रिटेन रखती है टेम्परेचर को। अब तो जब ये चीज़ हम कंट्रोल नहीं करेंगे, इस वक्त भी आप नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 222 पार्ट्स पर मिलियन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड्स है जो कि 450 तक अगर चलेगी तो वो कैन नॉट कम बैक। हम वापस नहीं आ सकेंगे, मतलब रिस्टोर नहीं सकेंगे एटमॉस्फेयर को। तो ये बड़ी मतलब अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं और आपने कहा ना कि ये बढ़ती जा रही है। ये आप 1990 में तक जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से 1990 तक 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा था एवरेज ग्लोबल, और अभी 30 साल में 1 डिग्री बढ़ा, लेकिन अभी वो टाइम और कम होता जाएगा डे बाय डे। जब टाइम कम होगा तो आप समझ रही हैं कि फिर डे बाय डे फिर जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्वेंट टेम्परेचर की वजह से होता है एटमॉस्फेयर लो। एटमॉस्फेयर लो होता है तो फिर फ्रिक्वेंट जिस तरह से रेनफॉल हो रही है फ्रिक्वेंट या साइक्लोनिक कंडीशंस होती है, जहाँ लो टेम्परेचर होता है वहाँ रेनफॉल हो जाती है, जहाँ मजीद लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर का डिफरेंस होता है वहाँ साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होती है। तो जब ये चीज़ क्रिएट होगी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका लो प्रेशर्स डेवलप होंगे, तो अभी भी जैसे लो प्रेशर डेवलप हुआ, आपका वेस्टर्लीज डेवलप हुई और अचानक से रेनफॉल हो गई वेस्ट, तो ये फिनोमेना फ्रिक्वेंट होंगे, फिर मजीद और फ्रिक्वेंट होंगे ये तमाम किस्म के फिनोमेना। इस वक्त जो है पाकिस्तान को मुतअद्दिद चीज़ें हैं। आपको पता है कि 40% हिमालय का जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, पिघल चुका है ऑलमोस्ट पूरे हिमालय का, सिर्फ पाकिस्तान के फिगर नहीं बता रहा। आपको पता है कि आज से 1970 में आर्कटिक रीजन में 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया था जो कि बर्फ से कम परमानेंट ढका हुआ था, जो कि इस वक्त 350 मिलियन लाख किलोमीटर है इस वक्त जो है
3.5 لاکھ آپ 1970 کا بتا رہے ہیں؟ 1970 سے اب آدھا ہو چکا ہے ایریا آرکٹک کا. اور ایسا بھی ہے کہ وہاں سے اب جہاز گزر کے آتے ہیں, شارٹ روٹ نکال لیے لوگوں نے. اوکے اکمل صاحب, اب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کہ ہم لازمی سی بات ہے جو نقصانات پاکستان کو ہو رہے ہیں, لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ناقابل تصور حد تک ہے, وہ ہے اکانومی ڈیمیجز ہماری. ٹھیک ہے, ہم کتنے ہی سیکٹرز پہ بات کر لیں گے, ہم کتنی ہی پلاننگ کر لیں گے, لیکن کلائمیٹ چینج ایک ایسا کہ اس کے افیکٹو ہمارے اکانومی پہ ضرور پڑتے ہیں. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ کاربن کی, جیسے ابھی سر نے بات کی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ بیسیکلی ٹیمپریچر بڑھاتی ہے, اور ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے کلائمیٹ چینجز ہوتی ہیں, بارشیں ہونا, سیلاب آنا, ایون سم ٹائم جو ہے نا یہ بھی دیکھا ہے کا بھی باعث یہی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اب کلائمیٹ چینج نیچرل بھی ہوتا ہے, آرٹیفیشل بھی ہوتا ہے. اب جو آرٹیفیشل ہے وہ انسان کا اپنا پیدا کردہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے. اب پاکستان کا جو ہے نا اس میں کنٹریبیوشن صرف 1% ہے, اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ متاثر جو ہے پاکستان 5واں ملک ہے جو سب سے زیادہ اس کلائمیٹ چینج سے متاثر ہے. اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج کل آپ کو سردی لگ رہی ہے, بالکل ایک عجیب ہی مطلب ماحول ہو گیا, حالانکہ کبھی مارچ میں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی, خاص طور پہ کراچی میں دیگر ایریاز کی بات کریں. گوادر میں آپ دیکھیں 15 سال بعد ریکارڈ بارش ہوئی, ہاں تباہ کن بارشیں ہوئی ہیں. دبئی کے آپ حالات دیکھیں تو وہاں پہ بھی بارشیں ہو رہی ہیں, حالانکہ وہ ریگستانی علاقہ. تو یہ سب کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں, اور یہ انسانی ہیلتھ کو جو سب سے زیادہ یا سب سے بڑا جو خطرہ میں کہوں گا وہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے, جسے ہم فورسی نہیں کر رہے. اب آجیں پاکستان کے اوپر. پاکستان کی اکانومی کے اوپر ڈیفینیٹلی اتنا امپیکٹ پڑتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹرگل کر رہی ہے, غربت ہمارے یہاں ہے, مہنگائی, بے روزگاری, سب کچھ ہے. اب اوپر سے جو ہے وہ سیلاب آ جائیں گے اور دیگر قدرتی آفات جب آئیں گی تو ہم اس کا کیسے سامنا کر سکیں گے, یا کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس چیز کو مینج کر سکیں گے. اب اس سلسلے میں بیرونی دنیا نے بھی ہمیں جو ہے وہ آپ دیکھیں کانفرنس ہوئی, اس میں تقریباً $10 بلین کی جو ہے وہ وعدے کیے گئے, پرومسز کیے گئے, ہم آپ کو دیں گے, لیکن ان میں سے کچھ میٹیریلائز ہی نہیں ہو سکے. اب اس میں کچھ ہمارے پارٹ پہ بھی مسٹیکس تھیں, کیونکہ ہمارے یہاں سیاسی حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہم لوگ ان کا فالو اپ بھی نہیں کر پائے. تو امید یہ کرتا ہوں میں کہ اب جو آنے والی حکومت ہے وہ اس چیز کو فالو اپ کرے گی کہ بھائی ہم جو ہے وہ متاثرین ہیں اس کے, ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ اس سے دربدر ہو گئے ہیں, گھر سے بے گھر ہو گئے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ ہماری مدد کریں. اور میرے حساب سے تو موجودہ حکومت کو میرا مشورہ ہوگا کہ وہ باقاعدہ کورٹ آف جسٹس میں جائیں کہ جی ہم نے تو کاربن پیدا نہیں کیا اور بھگت ہم رہے, تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا ریلیف دیا جائے, اور جو وعدے ہم سے کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے. کیوں ہمارا غریب جو ہے وہ سفر کرے, کیوں ہم جو ہے نا وہ دوسروں کے کیے گئے ریسرچز کا اور ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس کا نقصان جو ہے خمیازہ جو ہے وہ ہم بھگتے ہیں. گوادر کے رہنے والے اور دوسرے دور پار علاقوں کے رہنے والے, سندھ کے رہنے والے جو سیلاب سے بے گھر ہو گئے تھے. تو ان سب چیزوں کے اوپر بہرحال ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اور یہ پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے گور صاحب, ایک ڈیکیڈ دیکھ لیں آپ, 2010 سے چلنے دیکھ لیتے ہیں ہم کہ یہ کانفرنس ہوئی کوپن ہیگن میں کلائمیٹ چینج کی, امیر ترین ممالک اس میں آئے. اس کے بعد لگاتار جو ہے 2020 تک سالانہ $100 ارب کا وعدہ کیا گیا تھا کہ دیں گے. 2021 میں گلاسکو کانفرنس ہوئی, ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا تھا کہ 2023 تک جو اہداف مکمل کر لیے جائیں گے, وہ بھی نہیں ہو سکا. پھر 2022 میں پاکستان نے بدترین سیلاب. میرا سوال یہ ہے کہ جو امیر ترین ممالک ہیں جو کہ اس کی وجہ ہیں, اس میں آپ یو ایس اے ٹاپ ہے اس میں, باقی دیگر ممالک, انڈیا بھی آتا ہے, لیکن ہم نے یو ایس اے کو دیکھا کہ وہ کسی ایسے کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرنے کے معاہدے میں شامل نہیں ہوتا. پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے اس بات کو, اب اگر ہے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ مائٹ از رائٹ. اچھا سمپلی بات ہے, اس وقت بھی ہم دنیا کے اس وقت جو ہے موسٹ سویلائز پیریڈ میں گزر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ویٹو پاور کا ایک چیز ٹول ہم یوز کرتے ہیں دنیا میں, پھر چاہے پولیٹیکلی ہو یا کسی اور ماحولیاتی حساب سے ہو, ہم اپنی بات منوا رہے ہوتے ہیں. اگر کسی بات پہ نہیں اڑنا ہوتا تو اڑنے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی پیورلی انجسٹس ہے یہ. اس بات پہ جو ہے ان باتوں پہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا چکے ہیں کیسز, لیکن وہ ان کو بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی نہیں مانتا وہ. تو سمپل وجہ ہے کہ مائٹ از رائٹ کہ وہ اپنی بات کو منوانا چاہ رہا ہے, اور چونکہ رسپانسبل ہیں تو زیادہ رسپانسبل بنتا ہے, تو وہ اس پر پھر رسپانسبلٹی اور زیادہ آئے گی, تو ان کے لانگ ٹرم پروگرام متاثر ہوں گے. تو یہ جو عالمی فورم ہے, یونائٹڈ نیشن دیگر جو فورم ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ آج تک سالو نہیں ہوئے.
تو کہ جو بھی ادارے انٹرنیشنلی بنائے جاتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ سالو کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن اس میں اگر کوئی آپ ہنج رکھ لیں، ایک چھوٹی سی ہنج رکھ لی آپ نے ویٹو پاور کی، تو آپ اپنی مرضی سے اپنی باتیں منوائیں گے، اور جس بات کو نہیں کرنا ہوگا اس کو. تو امریکہ کوئی سنگینی کا ادراک نہیں، وہاں بھی بڑے بڑے مطلب دیکھیں سیلاب آتے ہیں اتنا، وہاں پہ بھی نقصان ہوتا ہے. ہاں میں نے آپ سے کہا نا کہ مطلب کہ وہ مائٹ از رائٹ، وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے صرف ویٹو پاور کا ٹول جو یوز کرتے ہیں وہ لوگ، تو اسی وجہ سے تو یوز کرتے ہیں وہ لوگ، تاکہ اپنی باقی بات کے وہ بات کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ ان کے اپنا کیٹرینا آیا تھا، آج تک ایسا سائیکلون نہیں آیا، 2005 میں آیا تھا جیسے، ڈیفینیٹلی ادھر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو اس کا ادراک ہے، لیکن وہ ڈیولپ کنٹری ہم سے کافی آگے، اور ان کے پاس اتنی ریسورسز ہوتی ہیں کہ وہ مینیج بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم جیسی کنٹری جو کہ متاثر بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ کچھ ہم اپنے پیروں پر خود کھڑے نہیں ہو سکے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی سیلاب آ جائے تو ہمیں باہر سے امداد کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ہم اپنی پالیسی میکنگ، جب بھی ہماری گورنمنٹس آتی ہے پالیسی میکنگ کرتی ہے، تو ہمیں جی آئی ایم ایف سے ہی لینا کیوں پڑتا ہے؟ ہم خود جنریٹ کرنے کے حساب سے کیوں نہیں ابھی تک سوچا؟ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگس کیوں نہیں کی؟ تو بہت ساری چیز ایسی ہے جس میں ہمارے اپنے فالٹ ہیں، اور ہم اس میں خود ہم لوگ بھی ہیں. تو یہ ایشوز تو ہیں جس کو ہم خود سالو نہیں کر سکتے. جیسے ابھی کہ مجھے جتنا یاد ہے کہ لاسٹ 2022 میں آیا تھا رین فال جو اتنی ہیوی ہوئی تھی، تو اس میں جو لاسز ہوئے تھے وہ 30 بلین کے پاکستان نے کلیم کیے تھے، جبکہ باہر سے یو این او وغیرہ نے ان کو 15 کا کہا تھا بلین کا، اور دیا کتنا نہیں دیا وہ بھی. ہاں تو یہ کریڈیبلٹی بھی تو ہے، پھر اس پہ بعد میں آتی ہے کریڈیبلٹی ہماری کتنی ہے. بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جو کہ کوشچنیبل ہوتے ہیں، تو اس میں ہم لوگ کمزور ہوتے ہیں خود. تو اس وجہ سے ہم لوگ وہاں انہوں نے مانی تو تھی بالکل مانی، $30 بلین مانی تھی، لیکن کمٹمنٹ انہوں نے کہ $15 بلین. ہاں اب گورنمنٹ آئی ہے، اب گورنمنٹ وہی ہے جو پہلے تھی، اب بھی وہی گورنمنٹ ہے، تو وہ اسی تسلسل سے چیزوں کو ہونا چاہیے، اور اس پر وہ ان کو کنونس بھی کرنا چاہیے، فوکس بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اکمل صاحب اب بات وہی آ جاتی ہے، سارا جو ہم گھوم پھر کے جس چورنگی پہ گھوم کر آتے ہیں وہ ہے سیاسی عدم استحکام. ہم اتنے بے بس اسی وجہ سے رہے. دوسرا سائٹ پہ جو اگر ہمارے کام جیسے علاقائی تباہ کاریاں، ایک الارمنگ سچویشن ہمیں نظر آئی 2010 سے، آپ سیلاب کو لے لیجئے، دریاؤں کے پشتے محفوظ نہیں ہیں، ہم جو سیلابی گزر گئے ہیں وہ ہماری وہ ہوئی مطلب اس کی صفائی نہیں ہوتی ہے. دوسرا آپ لے لیں کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہیں ہے، اورینٹڈ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں دیکھیں، سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک چیلنج ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، تو ہمیں اس پہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے. اس چیزوں کو ہم نے جو ہے نا وہ اگنور نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں نا تو پچھلے 70 سال سے جو فنڈز آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جیسے نہروں کے پشتے بنانے کی بات کی ہے یا ڈیولپمنٹ ورک کی بات کی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں تھا. ہمارا ملک جو ہے وہ 132-33 ارب ڈالر کا بیرونی قرضہ ہے ہمارے اوپر، تقریباً اس سے زیادہ ہمارے پاس اندرونی قرضہ ہے. تو آخر کہیں نہ کہیں تو یہ گیا ہوگا نا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنا ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے؟ تو ان پیپرز تو یہ سارے کام ہو چکے ہیں، لیکن کرپشن کی نظر ہو گئے، کچھ مس مینجمنٹ کی نظر ہو گئے، کچھ جو ہے وہ ترجیحات ہماری جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھیں، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں کر پائے. تو یہ جو کچھ بھی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اس میں ایک مطلب آپ صرف اور صرف حکومت کو یا جو بھی عناصر ہیں ان کو آپ نہ کہیں، ہم پرسنلی بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے خود جو ہے وہ بالکل ایڈریس کرنا، ہم نے خود جو ہے وہ اس چیز کو، بلکہ حکومت پر تو ایک اضافی بوجھ آ گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہوا نا. حکومت کے اوپر نہ صرف یہ کہ اضافی بوجھ آیا ہے، بلکہ یہ کہ وہ پچھلے کام جو آلریڈی ہو چکے تھے ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا، انہی چیزوں کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ پہلے سے صحیح نہیں ہوئے تھے. پھر اس کے بعد جو مزید ان کو انیشیٹیوز لینے پڑیں گے. اب جب ہم خود ہی اپنے بارے میں زیادہ کنسرن نہیں ہے، ہمیں خود ہی اپنی فکر نہیں ہے، تو باہر والوں کو کیا ضرورت پڑی ہے، امریکہ کو یا دوسرے ممالک کو، کہ وہ ہماری خبر لیتے پھرے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جو ہے وہ خود بخود خبر لینی چاہیے، ہمیں خود اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا چاہیے، اور حکومت کو بھی بالکل نہ صرف یہ کہ بیرونی دنیا کی طرف جانا چاہیے کہ جی آپ اس کو دیکھیں، بلکہ اپنے عوام میں بھی اس چیز کی اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ جی یہ آپ کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ ہے کیا. اس وقت تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو تو ایک بھوک کا اور روزگاری اور اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں روزگار مل جائے یا پیٹ ہمارا بھر جائے. اس سے آگے کی وہ سوچتے ہی نہیں ہے. کلائمیٹ چینج تو بہت بات کی بات ان کے لیے ہو جاتی ہے، جو کہ اس وقت دنیا کا جو نمبر 1 مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج. اور آپ کو پتہ ہے کاربن جو ہے 83% جو کاربن پروڈیوس ہوتا ہے وہ صرف چائنا، انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور جو یورپین کنٹریز ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. جبکہ باقی کی جو دنیا ہے وہ اس سارے کلائمیٹ چینج کا جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے متاثر ہو.
باقی جو ممالک جو افیکٹیز ہیں کہ اپنا کنسورشم نہیں بنا سکتے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, یہ اپنا کوئی ایک پریشر گروپ نہیں بنا سکتے, اس کے اوپر بھی ورکنگ کرنی چاہیے اور پاکستان کو اس کے اوپر بلکہ آگے بڑھ کے ایک اسٹیپ لینا چاہیے, دوسرے ممالک جو اس سے متاثر ہیں ان کو بھی ساتھ ملانا چاہیے اور کازنگ کنٹریز کے اوپر پریشر کرنا چاہیے. چلیں اس وقت ہمارے ساتھ فارمر ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا. جمیل صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی حکومت بن گئی ہے, ویسے تو ان کا تجربہ رہا ہے, دوسری بار پرائم منسٹر بنے شہباز شریف صاحب, اور پہلی دفعہ آئے تھے تب بھی سیلاب آیا تھا 2022 میں, اب آئے تو یقیناً یہ جو حالیہ بارشیں تباہی والی بارشیں جو رہی ہیں اس سے اتنے نقصانات ہوئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی کافی کنسرن تھے اس چیز کو لے کے, اور اب بھی یقیناً ان کا لگ یہی رہا ہے کہ وہ اس چیز کو لے کے کلائمیٹ چینج کو لے کے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کس طرح ڈپلومیٹ چینل کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, یہ دنیا اقوام کو اس چیز کا علم ہے کہ اس میں انٹرنیشنل قوانین کیا کہتے ہیں, اس پہ عملداری نہیں ہوئی ہے, اس چیز کا بھی علم ہے. یہ اس چیز کا بھی علم ہے پوری دنیا کو کہ اس پہ بہت سارے سبمٹس ہوتے رہے ہیں. حال ہی میں COP 27 ہوا, اس کے بعد 28 ہوا, 29 ہوا, یہ سارے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن وہ بس زبانی گفتگو جمع خرچ کر کے ڈیولپڈ کنٹریز اس کی زیادہ پرواہ نہیں کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ دنیا کے 10 جو موسٹ ولنریبل کنٹریز ہیں اس میں پاکستان ایک ہے. کنٹریز لائک مالدیو آج سے چند سال بعد پوری دنیا سے یہ ڈس اپیئر ہو جائے گا. پانی کیونکہ جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سمندر ہر سال اپنی سطح اوپر بڑھاتا ہے, اتنے ہی بخارات آسمان میں بھیجتا ہے, اتنا ہی بارش زیادہ ہوتی ہے, اتنے ہی برف زیادہ پگھلتے ہیں, جس کی وجہ سے باقی تمام تباہیاں جو ہم نے سپر فلڈ دیکھا, باقی سلسلہ دیکھا, پاکستان اس چیز کو ایمفیسائز کرتا رہا ہے. پچھلے COP میں جب ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, ہماری ڈیلیگیشن نے بھی ایمفیسائز کیا, اور دنیا نے اس پہ کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. جو دنیا کے 10 ممالک ہیں خاص طور پر, وہ دس از این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو دا ہیومن کائنڈ اس میں. اور اس کے لیے جو پیرس ایکارڈ کا آرٹیکل 9 ہے, اس آرٹیکل 9 کے تحت جو یہ 100 بلین کٹھے ہوئے ہیں, اس کی ڈسٹریبیوشن میں آپ کے سوال کے جواب آ جائے گا کہ بہت زیادہ ایگریسو ہمیں ڈپلومیسی کرنی پڑے گی, کلائمیٹ ڈپلومیسی کرنی پڑے گی. اس ایگریسو ڈپلومیسی کے تحت ہمیں اس میں اس کا شیئر ملنا چاہیے. لیکن بات اصل تو یہ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے, ہمارے ذرائع بہت کم ہیں دنیا میں, اس کے لیے کلائمیٹ چینج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہے, جو کہ نہیں ہے. اور خاص طور پر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان کو پیسے بہت کم دیے جا رہے ہیں. پیرس ایکارڈ کے تحت نہیں دیا جا رہا ہے, تو کوپن ہیگن ایکارڈ ہوا تھا, اس میں بھی بڑا شور شرابہ ہوا, اور اس میں بھی کہا گیا, COP 28 میں بھی کہا گیا کہ جی اس میں موسمیاتی تبدیلی آئندہ نسلوں کے لیے خطرناک ہے, اور اس پہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان, بنگلہ دیش وغیرہ, مالدیو, اس میں یہ سارے ڈیلیگیشنز نے کافی اس پہ ایمفیسائز کیا, اور اس کی وجہ سے یہ طے پایا کہ کاربن زیرو ایمیشن کاربن پالیسی کو اپنایا جائے گا. اب پاکستان میں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اویئرنیس ڈالی جائے, نہ صرف کلائمیٹ چینج بلکہ لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے. یہ جو پلاسٹک کی بوتلیں ہوا یہ پھینک دی جاتی ہیں, اور اس کے جو مائکرو نینو پارٹیکلز ہوا میں جو ہمیں نظر نہیں آتی, اور دھول اور مٹی کے ساتھ ہمارے سانس کے اندر جاتا ہے, اس کی تحقیق ہے. سر اس کے جتنے نقصانات ہیں وہ آلموسٹ ہم سب کو ہی پتہ ہے, لیکن سوال یہاں یہ مین ہے کہ پاکستان کس طرح اب دوبارہ جا کر اپنا کیس لے کر جائے, اور جو دیگر ممالک ہیں, جو متاثرہ ممالک ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملا کر یا عالمی فورم پر آواز اٹھائے, یا جو ہم عالمی جو انصاف کی عدالتیں ہیں ان تک جائیں. کیا کرے پاکستان؟ نہیں, بالکل ہر فورم کو, ہر سطح پر پاکستان کو اپنے باقی ممالک, جس طرح میں نے بتایا 10 موسٹ ولنریبل کنٹریز, ان کو ساتھ ملائے, کیونکہ آج یہ باری پاکستان کی ہے, کل یہ ڈیولپڈ کنٹریز تک باری پہنچ جائے گی نا. اور یہ جو ہمارے سیکریٹری جنرل آئے تھے پچھلی مرتبہ سپر فلڈ پر, وہ یہ بات کرتے گئے ہیں. تو لہٰذا آپ کی بات درست ہے, اور یہی اس کا حل ہے کہ ڈپلومیسی از دا نیم آف کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی. اس کے تحت جتنے بھی پہلے ریزولوشن پاس ہوئے ہیں COP 27 سے لے کے COP 15 سے لے کے اور اب تک,
تو ان ریزولوشنز کو سامنے رکھ کے اپنی فورن پالیسی کا ہمیں کلیدی حصہ بنانا پڑے گا کلائمیٹ. ایک چھوٹا سا ادارہ ہے آغا خان یونیورسٹی. اس آغا خان یونیورسٹی کے چھوٹے سے ادارے میں انہوں نے اتنی زیادہ اچیومنٹ کر لی ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں کہ اگر اس ماڈل کو اپنایا جائے پاکستان میں تو اس ماڈل کے تحت نیٹ زیرو حاصل کیا جا سکتا ہے 2030 تک. لیکن اس کو ہمارے ایس ڈی جی میں شامل تو ہے لیکن اس میں زیادہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. آپ کی بات پہ میں دوبارہ آ جاتا ہوں. یس, دنیا کے جو اقوام سب سے زیادہ اس پہ افیکٹڈ ہیں انہیں اپنے ساتھ ملا کے اور پھر اس کے ساتھ ہمیں یہ آواز بالکل بلند کرنی پڑے گی, کیونکہ میٹیگیشن جب تک اس کی نہیں ہوگی, ڈیولپڈ کنٹری کی طرف سے جب تک اس میٹیگیشن میں شامل نہیں ہوں گے, جو کہ پیرس ایکارڈ کا میں نے آپ کو ابھی آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا اور اس میں اور بہت سارے آرٹیکل ہیں جس میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹری. اب اندازہ کریں پاکستان 1% امیشن کرتا ہے تقریباً 1%, اور جو ہے اس پہ سپر فلڈ کے دوران ہم اربوں ڈالر کا جو ہے نقصان ہمارا ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل یہ اس میں ہر سطح پر یہ اور یہ ہیومن رائٹ کی بھی خلاف ورزی ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز نے جو کمٹ کیا ہوا ہے وہ کلائمیٹ چینج میں حصہ نہیں ڈال رہی ہیں, جبکہ جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس میں بتدریج نقصانات اپنے اٹھا رہے ہیں. سیکریٹری جنرل نے بڑے کلیئر الفاظ میں کہا تھا کہ ہیومینٹی جو ہے وہ اس نے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ نیچر جو ہے وہ ٹریکنگ بیک, کیونکہ ہیومینٹی نے نیچر کو تباہ کیا, فارسٹ کاٹے, کلائمیٹ خراب کیا, کاربن ایمیشن کی, پلاسٹک کا استعمال کیا, تو اس کے بعد اب نیچر بدلہ لے رہی ہے. لیکن سیکریٹری جنرل یہ کہتے ہیں کہ یہ بدلہ جو ہے غلط ملکوں سے لیا جا رہا ہے, جو ملک اس کے قصوروار ہیں ان سے یہ بدلہ نہیں لیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کو بیس بنا کے ہم جب ایڈوکیسی کرتے ہیں, اپنے ڈپلومیسی کرتے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں. اچھا, ایک بات یہ بھی بتا دیجیے گا, چونکہ ہم اتنے قرض دار بھی ہیں اور سب سے زیادہ بوجھ ہمارا یہی ہے, اسی وجہ سے ہم دیگر کاموں پہ اتنا فوکس بھی نہیں رہتے, تو پاکستان بحیثیت اپنی اس بات کو لے کر عالمی فورم پر جائے کہ جو قرضے ہیں اس کو اگر کلائمیٹ, جیسے اب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جا رہے تھے $6 بلین پہ, لیکن $8 بلین کی طرف جا رہے ہیں, اس میں ہمارا ایک ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ وہ جتنے باقی جو پیسے ہیں وہ ہم اپنے کلائمیٹ چینج کی جو سروائیول ہے اس پہ لگائیں. تو پاکستان اپنے اس کیس کو کس طرح لے کر جائے؟ نہیں, پاکستان کو تو اپنے اس کیس کو اس طرح لے کے جانا چاہیے جس طرح کہ قرضے معاف کروانے کے لیے قرضے 2-3 قسم کے ہیں نا. ایک تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ہیں جیسے آئی ایم ایف ہو گیا, جیسے ورلڈ بینک ہو گیا. دوسرے بائی لیٹرل قرضے ہیں. بائی لیٹرل قرضے ہی وہی لوگ معاف کر سکتے ہیں, اور ان کو اسی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ بات باور کرانی پڑے گی کہ ہم کلائمیٹ چینج سے نبردآزما نہیں ہو سکتے. ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اس میں اس طریقے سے, اس انداز میں یا کسی انداز میں بھی وہ معاونت نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہوگا, اور ان حالات میں ہم نہیں کر سکتے جو کہ پہلے نہ صرف یہ جو گٹیرس صاحب نے جو ہمارے سیکریٹری جنرل آئے تھے پچھلے دفعہ سپر فلڈ میں, بلکہ اس سے پہلے 2010 کا جو فلڈ تھا اس میں بان کی مون تھے سیکریٹری جنرل. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی میں نے اپنی زندگی میں ایسی تباہی نہیں دیکھی جو کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت 400,000 کیوسک جو ہے وہ ریلیز ہو رہا تھا پانی, اور وہ 700,000 کیوسک تک پہنچ گیا, جو دنیا نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں کبھی. ایک تہائی پاکستان تقریباً پانی میں ڈوب گیا. 95,000 اسکوائر مائل جو ہے وہ افیکٹ ہو گئے. تو مطلب کہنے کا یہ دنیا کو بار بار باور کرانا پڑے گا. 1.4 ملین گھر تباہ ہو گئے, اور پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس کافی ایویڈنس ہے, اور اس ایویڈنس کے تحت ہمیں. سر, آپ کا ڈومین تو نہیں بنتا جمیل صاحب, لیکن سوال یہی ہے کہ میرے مہمان نے بھی یہی بات کی کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, کیونکہ ہماری کریڈیبلٹی پہ بات آتی ہے, ہم اپنا کیس لے کے عالمی فورم پہ جاتے ہیں تو ہمارے اپنے ان ہاؤس آرڈر جب خراب ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمیں اس طرح کنسیڈر بھی نہیں کیا جاتا. یہ کتنا ضروری ہے؟ جی, مگر کاش ہمارے لوگ عقل کے ناخن لیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے اس کے طرف تھوڑا گامزن ہونا شروع ہو جائیں, کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہر مرض کا کے پیدا کرنے کی جڑ ہے, اور اسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری اکانومی اتنی مخدوش ہے کہ اس وقت ہم $130 بلین کے ایکسٹرنل قرض دار ہیں, اور اتنے ہی تقریباً انٹرنل قرض دار ہیں.
तो हमारी तो क्लाइमेट चेंज से हम तो कहेंगे कि भाई हमारे लोग तो कहेंगे हम रोटी खाएं या क्लाइमेट में मरें। बिल्कुल। तो हम रोटी से नहीं खाने से मरेंगे तो क्लाइमेट से एक ही बात है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें बिल्कुल हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो तबाही और बर्बादी हुई है वो मजीद और बढ़ेगी। न सिर्फ इस क्लाइमेट चेंज में तो जाहिर है हम कुछ नहीं कर सकेंगे अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, लेकिन बाकी मामलात में भी कुछ नहीं कर सकेंगे हम अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का यही हाल रहा हमारा। तो हम तो एक बड़े तजब्जुब में आ गई है पूरी कौम इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। जी हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने अपना वक्त दिया। गौहर साहब, ये तो इंटरनेशनल जो चल रहे हैं मामला वो पहले भी हमने डिस्कस किया। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो माफिया की नज़र हो चुकी हैं। आपको याद होगा शॉपर्स पे बैन लगाया गया तो क्या हुआ, प्लास्टिक शॉपर्स पे। दूसरा, पुरानी बसें, ट्रैफिक का ट्रांसपोर्ट हमारा इतना पुराना है कि उससे भी आलूदगी बहुत ज़्यादा है। लाहौर हमारा जो है सबसे ज़्यादा आलूदा है। बारिश नहीं होती तो स्मोग होती है, बारिश हो जाती है तो तबाहियाँ होती हैं। सेम यहाँ कराची में आप देख लें कि यहाँ पे भी पोल्यूशन की वजह से आए दिन एक तो मुज़र सेहत भी है, दूसरा ये सब चीज़ें हैं, इनको हम किस तरह काउंटर करें? असल में पॉलिसी मेकिंग अगर की जाए ना इस तरह से, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यूँ कहो कि हम लोग जो है एक निशाने पर हैं, दुनिया में हमारा मुल्क उन ममालिक में है जो कि निशाने पर है क्लाइमेट के। अगर ये कर्ज लेने की बात हुई अभी जो कि इन्होंने, तो आप अपने क्लाइमेट के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर वो कर्जे लें जो कि फॉर एग्जांपल कि आप इलेक्ट्रिक ट्रेन चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, फॉसिल फ्यूल्स कम से कम खर्च हो। कराची के लिए आप मुख्तलिफ बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक पे या आप सोलर पे लें, मतलब कि और 50% जो है पूरे मुल्क से, शहरों से जो है व्हीकल्स, मैं भी अपनी गाड़ी में आया हूँ, आप भी सब एक ही गाड़ी में आए। फॉसिल्स कितना यूज़ हो रहा है, या तो कल्चर हम लोग अभी ऐसा डेवलप नहीं कर सके, साइकिलों पे आए, लेकिन कम से कम वो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसको आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा और आसान बना लें कि लोग जो है गाड़ियाँ यूज़ करना छोड़ दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% एटलीस्ट जो है वो शहरों की वो गायब हो जाए। तो आप जितना भी फॉसिल फ्यूल्स कम से कम कंज्यूम होगा या एटमॉस्फेयर में जाएगा उतना इम्पैक्ट तो आएगा, और उससे आपको उस मद में आप अपने शहरों को भी अच्छा कर सकेंगे, और उस मद में आपको जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप जो कह रहे हैं तो उस हिसाब से आपको कर्जे भी मिल सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से देखा जाए ना तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तरह से तो इंटरनेशनली आप पर इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा लोकली आप पर इफेक्ट पड़ रहा है। जब बर्फ़ पिघल रही है तो इंटरनेशनली क्लाइमेट जो वार्म हो रहा है उस वजह से हो रहा है। इसी तरह दूसरा इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि आपको बर्फ़ पड़ रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है तो फ्लड कंडीशंस आ रही हैं। आपने वही बात की कि इस तरफ पूरा का पूरा जो पोल्यूशन जो सर्दियों में जो विजिबिलिटी कम हो जाती है, फोग डेवलप हो जाता है, डेफिनेटली वो PM 2.5 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रीड की जाती है उसकी डेंसिटी देखी जाती है मुख्तलिफ स्टडीज से, तो वो उस चीज़ के डे बाय डे बढ़ता जा रहा है उसमें। तो वो भी यही है कि पोल्यूशन, अब उसमें क्या है कि एजुकेशन हम लोगों ने कितनी की हुई है, हम एजुकेट कितने कर रहे हैं। तो इसी हवाले से आपको ये पता है कि एग्रीकल्चर कितना मुतासर हो रहा है, हेल्थ कितनी मुतासर हो रही है आपकी, और दूसरी चीज़ें हमारी कितनी मुतासर हो रही है आपकी, न सिर्फ फूड सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज आपकी मुतासर हो रही है। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की गौहर साहब ने, इसी को कंटिन्यू करेंगे। माहौल दोस्त तरक्याती काम पर हम कितना फोकस कर सकते हैं, इस ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो शदीद तरीन एनी तुम्हारे सीन में किसका बाइक खड़ा है? सुहेल भाई का, पिंडी से आए हैं। अजनबी नहीं है फिरा, भरोसे के लायक लड़का है। भरोसा ही तो सबसे ज्यादा नापायदार एहसास है। अब लोग जैसे नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं। खाला जी, मैं तो इसी को अपना घर समझता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे मेहमान समझते हैं। इसे ना भेजा करें सोहेल के कमरे में। क्यों, इतने अच्छी तो हैं? एक बेचारा बच्चा क्या मेहमान बन के हमारे घर में आ गया कि तुम्हें मुसीबत पड़ गई। लेकिन अम्मी ऐनी अब बच्ची नहीं रही। अरे अरे, क्या हो गया? नाराज क्यों हो रही हो? कल पक्का तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो शदीद तरीन बारिशें गुजरी हैं हालिया और जिससे जितना जानी माली नुकसान हुआ है, इसके अलावा कहत साली है, खुश्क साली है, मुज़र सेहत है, हमारे जो ज़रई जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और यकीनन इस वक्त से पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि दुनिया को इस चैलेंज का सामना है। दुनिया भर में जो है वो फूड क्राइसिस जन्म ले चुके हैं। तो हम अकमल साहब बहुत पहले भी ये बात करते आ रहे हैं कि ये जो दुनिया भर को एक एनर्जी क्राइसिस का सामना है, एक फूड क्राइसिस का सामना है, पाकिस्तान में जो गैर मामूली बारिशें हैं ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना तबाह कर रही हैं? देखिए, जो गैर मामूली बारिशें हैं वो हुई हैं गवादर में या बलूचिस्तान के एरियाज़ में, और फॉर्चुनेटली ये कि वो एरियाज़ इतने एग्रीकल्चर के हवाले से हम उन एरियाज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारे 2022 का तो आपको याद है ना? जी जी, वो ये हमारी थोड़ी सी हो गया था तकरीबन। इसके बाद जो है वो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब बेसिकली जो कंट्रीब्यूट करता है वो पंजाब ज़्यादा करता है। अच्छा, पंजाब में फ्लड की वजह से तो नुकसान हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ास तौर पर जो फ्रंटियर की साइड पे वहाँ पे जो बेतहाशा बारिशें हुई थी और उसके नतीजे में जो नुकसानात हुए थे उससे अल्टीमेटली जो है वो पंजाब में भी इफेक्ट आया था। लेकिन वो जो आप बात करेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क फॉर्चुनेटली हमारा नहीं पड़ा, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में हो सकता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाए। पंजाब की अगर मैं बात करूँ, और उसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है। नित नई बीमारियाँ जो है वो फसलों के लिए वो आती है, तबाह हो जाता है, हमारे मवेशियों की पैदावार का चीज़ और भी हो रही है। क्लाइमेट शिफ्ट में टाइम से शिफ्ट हो रहा है क्लाइमेट। आपका सर्दियां देर से आती आ रही हैं, आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इसी तरह गर्मियां जो हैं वो भी उसका भी टाइम शिफ्ट हो रहा है। तो वो चीज़ जो है एग्रीकल्चर को बाद में मुतासर करेगी। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे मुख्तलिफ क्रॉप्स की टाइमिंग मैच नहीं करेगी। और उसके बाद ये कि लाइव स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, लाइव स्टॉक में जैसे मैंने बताया ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनऑर्गेनिक चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे मज़ीद नित नई बीमारियाँ आती हैं जो कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन में कमी का बायस बनती हैं। इसी तरह आपने कहा कि बारिशें ज़्यादा हो जाएँ तो उससे जो है वो कपास की, मुझे याद है अच्छी तरह लास्ट टाइम कपास की जो तैयार क्रॉप थी वो बारिश की वजह से वो अच्छी खासी खराब हो गई थी, और हमारी कॉटन की और हमारी कॉटन की फसल मुतासिर हुई थी। नो डाउट क्लाइमेट चेंज जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इसकी तरफ हमें भरपूर तरीके से तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अब इसमें हमारे हाथ में तो इतना नहीं है ना, क्योंकि हम तो उसका बायस ही नहीं बन रहे। क्लाइमेट चेंज की जो वजूहत है, जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, 1% हमारा कंट्रीब्यूशन है। हम अपने ये कर सकते हैं कि जी हमारे यहाँ जो एनर्जी बसें धुआं ज़्यादा छोड़ती हैं उसके ऊपर हम काबू पा लें। स्मोक के हवाले से जो कारखाने हैं, भट्टे हैं, ईंटें बनाने वाले जो वहाँ पे होते हैं उसके ऊपर काबू पाएँ। खेतों में जो जलाते हैं गंदम वगैरह। अब लाहौर में आपने स्मोक की जो बात की, आपको पता है ज़्यादा स्मोक का बाइक इंडिया से वहाँ पे वो जला देते हैं उसको, गंदम के भूसे को, तो उसकी वजह से अफेक्ट हम हो रहे हैं। अब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सैलाब की तरह, सैलाब भी वो शिफ्ट हाँ वो भी हमारे यहाँ पे जब बस ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो होता ये है कि अब इसके ऊपर हमें नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगह पे लॉबिंग करनी पड़ेगी। इंटरनेशनली हमें मस्ट जो ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज हैं, जो टॉप 10 हैं, उनको मिल के इन सब कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालना होगा कि आप इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी कमी करें। वो तो करें, लेकिन अभी इस वक्त कितनी ज़रूरत है कि हम अपने क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अपनी जो ज़रई साइंसदान है वो किस तरह की सीड्स प्रोड्यूस करें, या कोई मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो वो है इदारे हैं उनको बेहतर बनाएं, तहकीक ज़्यादा करें। हमें अपने तय पे तो भी तो काम करने की ज़रूरत है ना? नहीं, हमारे यहाँ जो है वो रिसर्च के ऊपर नो डाउट के काम होना चाहिए। सीड जो है वो इस तरह के डेवलप करने चाहिए। उसके बाद जो ज़मीन है, एरिया ऑफ कल्टीवेशन है, वो बढ़ाना चाहिए ताकि कम पानी से ज़्यादा फसल पैदा की जा सके। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो फिर हमें अपने उस जगह पे उसी तरह की फसल उगानी चाहिए। फ़र्ज़ करें क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी अगर किसी जगह बढ़ रही है तो फिर हमें क्रॉप्स भी उसी तरीके से आल्टर करनी चाहिए। ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो लोग हैं एग्रीकल्चर के, वो हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर निसार चीमा साहब नून लीग के रहनुमा है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो मुबारकबाद, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए और बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जानते हैं, और तरक्याती काम हमने उनकी जब देखे थे तो वो शहबाज स्पीड बड़ा उन पर सूट भी करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर जब पहले दफ़ा बने थे प्राइम मिनिस्टर तो 2022 का सैलाब आया था। अभी जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से शदीद तरीन बारिशें हो गई और प्राइम मिनिस्टर साहब गए भी प्रायोरिटी बेसिस पे गवादर और KPK का विजिट किया। कितना बड़ा चैलेंज रहेगा ये आप लोग की गवर्नमेंट के लिए क्लाइमेट चेंज? देखिए, गुजारिश ये है कि ये चैलेंज तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका एहसास करना चाहिए
کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ جو جس طرح کے اثرات ہو رہے ہیں، جو نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، اس میں ہمارا رول نہیں ہے، ہماری کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے. گلوبل وارمنگ میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے جی، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن سب سے زیادہ سفر ہم کر رہے ہیں. تو یہ تو دیکھیں اس سے پہلے بھی پاکستان کا یہ سٹینڈ رہا ہے، پاکستان کا مطالبہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کا احساس کرنا چاہیے اور ایک انٹرنیشنل اس طرح کا فنڈ قائم کرنا چاہیے کہ جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو قومیں اور ممالک متاثر ہوتے ہیں، ان کا خصوصی طور پہ ان کا یہ ہے کہ ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے. تو بات یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ ہے، اس حوالے سے دیکھیے انہوں نے تو اپنے مزاج کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، یہ ظاہر ہے کہ ان سے یہی اسی کنڈکٹ کی توقع تھی. جب بھی کہیں قوم کا کوئی حصہ مشکلات میں کوئی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے کوئی فرد ہو یا کوئی کمیونٹی ہو، تو ایز چیف منسٹر پنجاب بھی وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ موقع پہ پہنچتے تھے. تو اب یہ ہے کہ بطور پرائم منسٹر بھی ظاہر ہے کہ وہ پوری قوم کے سربراہ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. سر ابھی سب سے بڑا جو چیلنج یقیناً اکانومی کے بعد جو ہمیں، کیونکہ اکانومی پہ آپ جتنے اقدامات اٹھا لیں گے، الٹیمیٹلی آپ کو جو یہ کلائمیٹ چینج سے ڈیمیجز ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، آپ کی زرعی سیکٹر تباہ ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس سے بڑا نقصان ہوگا. تو یہ کلائمیٹ ڈپلومیسی کے لیے آپ کی یقیناً حکومت جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، وہ یقیناً اس پہ فوکس کریں گے اور کام کریں گے. یہ کتنا ضروری ہوگا اس وقت؟ دیکھیے میں تو پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ پاکستان تو اس سلسلے میں ایک، یہ مجھے یاد ہے کہ میں خود اس میں موجود تھا، یہ جو ہے جو انٹر پارلیمنٹ یونین کی کانفرنس میں، ورلڈ انٹرنیشنل کانفرنس میں پاکستان نے یہ مطالبہ کیا کہ اس کا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو متاثرہ ممالک ہیں، متاثرہ قومیں ہیں، ان کی امداد کے لیے، ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے، ہم یہ ہے کہ ہم کوئی کسی طرح کا ہم کو فیور نہیں چاہتے. We want climate justice. We are asking for climate justice. We are not asking for any favor. We are asking for climate justice. سوال یہاں پر یہی ہے کہ بالکل شہباز شریف صاحب نے فورم پر بات کی، دنیا نے اس کو سیکنڈ بھی کیا، مگر مسئلہ وہی کہ وعدے کر دیے جاتے ہیں لیکن اس طرح پاکستان کو فنڈز نہیں دیے جاتے. کیا پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگتی ہے؟ دیکھیے اس طرح یہ تو بے شمار فیکٹرز ہیں، وہ ایک لمبا موضوع ہے کہ اس حوالے سے پاکستانی قوم کی، پاکستان کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات درکار ہیں، وہ تو ایک لمبا موضوع ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب کا بطور پرائم منسٹر بھی ظاہر ہے کہ ان کی پرائرٹی ہے، ان کی ترجیح اول ہے کہ جہاں بھی قوم کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس طرح کے حالات کا اسے سامنا کرنا پڑے، سیلاب ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو وہ فوری طور پہ پہنچتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ان کا ازالہ موقع پہ ہو سکے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کے جانے سے صوبائی حکومتیں اور مقامی انتظامیہ ساری الرٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی ہوتا ہے، یا احساس دلایا جاتا ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ فرض شناسی کا وہ ثبوت دیتے ہیں، جس طرح بھی، خواہ مجبوری کے تحت یا جس طرح بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نقصانات کا ازالہ کرنے میں اس طرح کے دورے جو ہیں وہ بہت معاون ہوتے ہیں. سر لابنگ بہت ضروری نہیں ہے اس وقت؟ جو 10 ممالک ہیں، 5واں نمبر پاکستان کا ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، تو تمام جو ممالک، دیگر 9 ممالک ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک لابنگ کی جائے. پنجاب ہمارا پورا اسموک کی وجہ سے جو ہے وہاں کتنی تباہیاں ہوئی ہیں اس وقت، تو انڈیا کی وجہ سے ہمیں اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایک لابنگ بہت ضروری ہے اس وقت کرنے کی. جی بالکل، لابنگ بڑی ضروری ہے، اور یہ ایک پاکستان کو اپنے ان ذمہ داریوں کا احساس بھی ہے، اور پاکستان تو میں نے پہلے گزارش کی فور فرنٹ پہ رہا ہے. اس طرح یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو احساس دلانے کے لیے کہ ہمارا جس میں یہ ہے کہ رول نہیں ہے، ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے گلوبل وارمنگ میں، اور تو اس میں یہ ہے کہ ہم کیوں بھگتے ہیں. ہم یہ ہے کہ وائی شوڈ وی سفر، وائی شوڈ وی پنش فار دی مسٹیکس وی نیور کمیٹڈ. تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ ہے کہ ان غلطیوں کی سزا دی جا رہی ہے جو ہم نے کی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو لابنگ کی بھی ضرورت ہے، اور ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ آپ آگے بڑھیں. ساری ورلڈ کمیونٹی جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ جو اس طرح کی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے متاثرہ ممالک ہیں، ان کی بر وقت امداد کی جائے، اور ان کو نقصانات کا جو بھی نقصانات ہوں
اس کا فوری طور پہ ازالہ کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نثار صاحب، آپ نے وقت دیا. گوہر صاحب، اب وہی بات آ جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے طی پہ حکومت کی کیا ترجیحات اور اقدامات ہونی چاہیے فوری طور پہ. ہمارے جنگلات جو ہیں، جنگلات بارشوں کے روکنے کا باعث بھی بنتی ہے، اور ہمارے ملک میں صرف 4% جو ہے جنگلات کا حصہ ہے. انفارچونیٹلی وہی بات ہو گئی. ڈیم کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ خشک سالی ہوتی ہے تو ہم پانی ذخیرہ نہیں کر پا رہے ہیں، آگے پانی کا کرائسس بھی نظر آ رہا ہے. یہ تمام چیزوں کو کس طرح کاؤنٹر کرے حکومت کو؟ آپ کیا سجیشنز دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کلائمیٹ ایڈاپٹیبلٹی کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، کلائمیٹ ریزیلینس یوز کی جاتی ہے، یعنی کہ پریمپٹیو میجرز لے جانا. ایک اور چیز میں سوچتا ہوں کہ کلائمیٹ بلیسنگ. سم ٹائم کہ کلائمیٹ چینج آپ کو بلیسنگ کہاں سے فراہم کر سکتا ہے. آج کل کا دور اتنا ترقی یافتہ دور ہے کہ آپ 1 ایکڑ پر 10 ایکڑ کی سبزی پیدا کر سکتے ہیں. آپ وہ پانی یوٹیلائز ہو چکا ہے، وہ زمین سے دوبارہ سے نکال کے اس کی اگر کوالٹی تھوڑی خراب ہوگی تو اس طرح کی کراپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو آپ اگر فوڈ کرائسس کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو آپ یو کین مینیج دا تھنگس. آپ کو پتہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کی پالیسی میکنگ کی آپ نے بات کی، اگر فار ایگزامپل کہ پچھلے سال جو بارش ہوئی تھی ویسٹرن سندھ کے طرف اور کیچمنٹ ایریا میں، دادو سے اوپر کے اور یہ اپر سندھ میں، اور وہ تقریباً 100 جو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا 180 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ تھی، اور جو کہ پورے دریا کا جو سارا سال پانی گزرتا ہے دریا سندھ کا، وہ اس سے زیادہ تھی. وہ ان دنوں میں، صرف ان دنوں میں وہ اس کی کوانٹٹی اس سے زیادہ تھی. اگر یہ پانی اسٹور ہوتا، وہ میں بلیسنگ کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ پانی آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہوتا کہ اس پانی کو آپ اسٹور کر دیں. اسٹور اگر آپ یہاں نہیں کر سکتے تو آپ ایک اریگیشن کا میتھڈ، ویسے آلریڈی کچھ ادھر بنے ہوئے ہیں کینالس، لیکن ویسی نہیں بنی ہوئی، اور جو کہ منچھر کی طرف بھی جاتا ہے پانی، آپ کو پتہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ کینجھر کی طرف، دیرہ سندھ کی طرف جاتا ہے. وہاں سے اگر آپ کینالس آلریڈی اچھی پکی بنی ہوئی ہوتی، اور وہ مین اسٹریم سے جانے کے بعد آپ کی مزید ایسٹرن سائڈ پہ جا کے آپ کوئی آرٹیفیشل لیکس ڈیولپ کریں، تاکہ اس قسم کے، چونکہ اب فریکوینٹ ایسے انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، آپ اس طرح کے لیکس ڈیولپ کریں. اور جو ڈیم کی بات کی آپ نے، بیچ میں اسٹوریج آپ بنا لیں، تو کیا ہوگا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ راجستھان میں انڈیا نے بتانے کتنا ایریا کور کر لیا ہے. اسی طرح وہ جو ہمارا پانی روکا ہوا ہے وہ اس کو اریگیٹ کرتے ہیں. تو آپ اس طرح سے جو آپ کو ایکسٹرا پانی اگر آ رہا ہے، چونکہ میں نے کہا نا برف مزید پگھلے گی اور زیادہ گلیشیئرس پانی وہ بھی بڑھے گا، ہمارا پھر کیا ہوگا، پانی بہہ کے چلا جائے گا، سارا سمندر میں چلا جائے گا. تو وہ اسٹوریج جو ہیں آرٹیفیشل لیک کے یا اسمال ڈیمز کے، وہ اگر پروجیکٹس لیے جائیں، تاکہ وہ ایک تو کلائمیٹ جو ہوگا انوائرمنٹ کو بھی نیچرل کرے گا، وہ پانی کو بھی روکے گا، اور مزید ایریا اس وقت سندھ میں تقریباً آپ جو ہے 40 ملین ایکڑ زمین کر رہے ہیں، اس سے آپ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں، ایریگیٹ کر سکتے ہیں اس طرح. چونکہ ویسٹرن سائڈ پوری جو ہے جو ڈیزرٹڈ ایریا، اس کو آپ مزید ایریگیٹ کریں. تو پالیسی میکنگ جو ہو وہ اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ انوائرمنٹ یو کین میک اٹ. تو اکمل صاحب، ان سب چیزوں کے لیے یہ بالکل ہو سکتی چیزیں، مگر اس کے لیے پیسا چاہیے، اور پیسہ جو ہوگا، پیسہ، ہاں، مس مینجمنٹ، مس ہینڈلنگ، مافیا، یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو شاید یہ تمام چیزیں ٹیبل پہ تو موجود ہیں، مگر ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی ہے. یہ کتنا ضروری اس وقت اس حکومت کو ایڈریس کرنا ان چیزوں کو؟ دیکھیں، آپ میں جو پیسہ چاہیے، پیسہ تو چاہیے، لیکن پیسے سے بھی بڑھ کے جو چیز چاہیے وہ ہے ول ہونی چاہیے کہ ہم نے کرنا ہے. کلائمیٹ چینج سے اگر ہم نے بچنا تو ہمیں چند ایک اقدامات جو ہے نا وہ بڑے ایمرجنسی کے طور کے اوپر کرنے ہوں گے. فار ایگزامپل، ہمیں جو ہے وہ گرینری کے اوپر ورک کرنا پڑے گا. ہمیں جو ہے نا وہ میکسیمم درخت اگانے پڑیں گے، اور میرا نہیں خیال ہے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ خرچ آتا ہے. اور حکومتی سطح کے اوپر بھی اگر ہمارے جو ساری پاپولیشن ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گرینری کے انوائرمنٹ کو پروموٹ کرے، دیٹ از ویری گڈ. اس کے بعد اگر ہم ایگریکلچر کے اوپر آئیں تو چھوٹے چھوٹے ڈیم، ظاہر ہے بڑا ڈیم تو جیسے دیامر بادشاہ ڈیم ہے یا منگل ڈیم ہے وہ آلریڈی بنے ہوئے ہیں. اب کالا باغ ویسے ہی پولیٹیسائز ہو چکا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ بن رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیے جائیں تو اس سے نہ صرف یہ کہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ وہ پانی کے ذخیرے کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں. میں پچھلے دنوں کشمیر گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی پرائم منسٹر وہ بریف کر رہے تھے ڈیلیگیشن کو، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ وہ پانی سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آتا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں کہ پانی کو اسٹاک کرتے ہیں اور اس سے بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ جیسے جیسے ہم نیچے آتے جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ تو پھر پانی اسٹاک کرنے کی گنجائش کم ہوتی جائے گی. تو اوپر کے بلائی علاقے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے. اور لیٹسٹ